बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ कौमी सियासत के बारे में ख़बरें हैं, अच्छी ख़बरें हैं। और पाकिस्तान जो है अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। ना सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि उसकी मईशत मुस्तहकम हो रही है। और उसकी मईशत मुस्तहकम होगी पाकिस्तान की तो पाकिस्तानियों की मईशत मुस्तहकम होगी। बजट वफाकी हुकूमत भी दे चुकी है और पंजाब हुकूमत ने भी दे दिया है, यानी कि PTI की गवर्नमेंट। तो पंजाब में भी एक दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं कि वफाकी हुकूमत में भी जो बजट दिया गया है उसमें आम घरानों के लिए, आम शहरियों के लिए जो 3-4 मराहत हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 तो ये किसानों के लिए 1.5 लाख के कर्ज़े बिला सूद, और इसी तरीके से 1.5 लाख का एक कर्ज़ा दिया जाएगा बिला सूद। वो दिया जाएगा खाद शाद वगैरह के लिए, और 1.5 लाख दिया जाएगा ज़राई आलात के लिए, और ये बिला सूद कर्ज़े होंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो शहरी घराने हैं, अर्बन एरिया, वहाँ पे 5 लाख के कर्ज़े हर शहरी घराने को, शहरी घराने में से किसी एक फ़र्द को 5 लाख का बिला सूद कर्ज़ा दिया जाएगा और उससे वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकता है। जबकि 20 लाख उससे ज़्यादा, 20 लाख जो है वो कम शरह सूद पे कर्ज़ा दिया जाएगा। 5 लाख तक बिला सूद है और 20 लाख होगा, और उससे आगे फिर वो कम शरह सूद के साथ, ताकि जो स्मॉल बिज़नेस हैं, छोटे कारोबार, वो कर सकते हैं। फिर घरों के लिए कर्ज़ा दिया जाएगा जी। अपने घर बनाना है उसके लिए कर्ज़ा 20 साल 25 साल की लीज़ पे दिया जाएगा, वो भी कम शरह सूद है। इसके अलावा कुछ ऐसी मराहत रखी गई हैं, उसमें राशन कार्ड शुरू किया जा रहा है, यानी मखसूस ख़ानदानों को जिसकी कम आमदनी है उनको सब्सिडाइज रेट पे उनको अनाज मिलेगा जी, यानी कि किचन आइटम, फूड आइटम मिलेंगे, फूड बास्केट, ये चीज़ हो गई। फिर इसी तरीके से तनख्वाहों में जो इजाफ़ा है वो किया गया 10%, लेकिन 25% इजाफ़ा जब मुलाजमीन आए थे तो तब किया गया था। और ये टोटल मुनाफा जो है, ये टोटल इजाफ़ा जो है तनख्वाहों में, ये 35% बनता है। तो इसलिए वफाकी मुलाजमीन इस बारे में ज़रा खुश हो जाएं। और मैंने कहा था कि 10% इजाफ़ा हुआ है, लेकिन मुझे बताया गया कि नहीं, 25% मार्च में किया गया था और 10% ये ऐड किया गया है, ये हो गया है 35%। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर तो बहुत ही वारे न्यारे हैं सरकारी मुलाजमीन के। इसी तरीके से पंजाब ने भी ये किया है कि पंजाब गवर्नमेंट ने 25% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ग्रेड 1 से 19 तक 25% और बाकी सब के लिए 10% किया है। तो ये एक अच्छी खबर है तनख्वाहदार तबके के लिए, कम आमदनी वाले तबके के लिए। फिर एक और चीज़ अच्छी की गई है जी, वो ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट का तरक्याती बजट रखा गया है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के नाम से, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फ़ंड के नाम से, और उसमें हर ज़िले में ख़र्च किया जाएगा मखसूस पैसा। और दूसरा, साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब, जो कि बहुत क्या कहना चाहिए निगलेक्टेड था और उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही थी तवील अरसे से, अब वहाँ की पैसे वहीं पे ख़र्च किए जाएंगे। बहावलपुर में भी सेक्रेटेरिएट, मुल्तान में भी। तो ये चंद ख़बरें थीं अच्छी। अब एक और चीज़, फिर इस पे ये कहा जा रहा था कि पंजाब गवर्नमेंट में कि जनाब होगा तो मामला ख़राब हो जाएंगे और बजट पता नहीं मंजूर होगा नहीं होगा, JKT ग्रुप क्या करेगा। लेकिन बजट के आने से पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनकी टीम ने एक काम किया जी। उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ बड़े मज़े से मामला तय किए और कम व बेश जितने भी नाराज़ अरकान थे उनको उन्होंने अपने साथ मिला लिया, और उनके इलाकों की मुख्तलिफ़ स्कीमें थीं और वो शामिल कर दी गई आइंदा बजट में। और हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे जो MPs, जो MNAs थे, उनको वहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया। इस तरीके से अब वो ख़तरा टल गया है पंजाब में, और इसीलिए हमज़ा शहबाज का रद्द अमल भी ज़रा थोड़ा सा कल जो है ढीला ढाला सा था। और जबकि दूसरी जानब एक और बात हुई है, और वो ये कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के जो MPs थे वो उस्मान बुज़दार साहब से जा मिले। ना सिर्फ जा मिले बल्कि उन्होंने अपने अलग
نشستوں کے لیے بھی درخواست دے دی ہے۔ اس میں مولانا جلیل شرقپوری ہیں، اشرف علی انصاری ہیں، غیاث الدین ہیں اور فیصل خان نیازی ہیں، غضنفر عباس، اظہر عباس اور رئیس نبیل احمد، یہ سب کے سب شامل ہیں۔ اور ان کی ملاقات وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہوئی، جبکہ شرقپوری صاحب کی صدارت میں، سربراہی میں ایک درخواست دے دی گئی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو کہ جناب ہمیں الگ نشستیں دی جائیں، ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے۔ تو یہ ایک اور کام ہوا ہے۔ پھر ایک اور اچھی خبر وہ یہ ہے کہ تعمیراتی کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس کے لیے ایک ایمنسٹی اسکیم چلی آ رہی ہے کہ آپ پروجیکٹ رجسٹر کروائیں، اور پروجیکٹ رجسٹر کروائیں، منصوبے اپنے پلازا بنانا چاہتے ہیں، بڑے بڑے کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس کی رجسٹریشن کروائیں، اور اس پہ آپ جتنا بھی پیسہ لگائیں گے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ سرمایہ کہاں سے آیا۔ یہ ایک ایمنسٹی اسکیم چل رہی ہے۔ یہ 6 ماہ کی اسکیم 2 دفعہ اس میں توسیع ہو چکی ہے، اور اب اس میں مزید 6 ماہ کی توسیع کی جا رہی ہے، اور باقاعدہ طور پہ IMF کو لکھ دیا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے، وزارت خزانہ نے، کہ ہم جو پیکیج کا اعلان اپریل 29 میں کیا گیا تھا اس میں ہم توسیع چاہ رہے ہیں، اور 6 ماہ کی توسیع اگر یہ کر دی گئی تو پھر مزید دسمبر تک آپ جی اپنے جو نئے پروجیکٹ ہیں وہ رجسٹر کروا سکیں گے۔ 30 جون تک ابھی تک تاریخ ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں۔ یہ اپنے کمپیوٹر بیسڈ IRIS سافٹ ویئر ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے رجسٹر کروانا ہے۔ تو یہ منصوبہ اب 30 ستمبر 2023 تک ختم ہو جائے گا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں 6 ماہ کی توسیع کی جا رہی ہے۔ اور جو سرکاری اعداد و شمار ہیں اب تک، اس میں وزیر اعظم کے جو تعمیراتی انڈسٹری کے لیے پیکیج تھا اس میں مئی 2021 تک غور سے سنیے گا 3 کھرب 40 ارب روپے مالیت کے 1083 منصوبے FBR کے پاس رجسٹر ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ 43 ارب 292 عارضی منصوبے بھی شامل ہیں مالیت کے، یعنی 3 کھرب 40 ارب کے 1 اور 43 ارب 292 عارضی منصوبے۔ یہ چل رہا ہے 6 مئی تک 3851 خریداروں نے ٹیکس مراعات حاصل کر کے املاک کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی۔ تو یہ اتنا بڑا انیشیٹو تھا، ایمنسٹی تھی، کہ آپ کو معلوم ہے کہ کنسٹرکشن کا کام جب بھی شروع ہوتا ہے، وہ خواہ گھر ہو، چھوٹا یونٹ ہو، بڑا ہو یا بہت بڑا ہو، میگا پروجیکٹ ہو، تو تعمیراتی انڈسٹری کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کوئی 40-50 صنعتیں ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو گھر بنانے میں، ایک دکان بنانے میں، ایک پلازا بنانے میں، شاپنگ مال بنانے میں جو میٹیریل چاہیے وہ ساری کی ساری انڈسٹری جو ہے وہ چل پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ لیبر جو ہے، مین پاور، افرادی قوت، اس کو روزگار ملتا ہے۔ اس میں بھی سارے کے سارے شعبے آ جاتے ہیں، خواہ وہ پلمبر ہے، خواہ وہ مستری ہے، خواہ وہ مزدور ہے، خواہ وہ الیکٹریشین ہے، دنیا جہان کے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں 6 ماہ کا اور اضافہ ہوگا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مزید کتنے کھربوں کے پروجیکٹ اس میں آ سکتے ہیں۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، تو لہٰذا آنے والے دنوں میں مزید جی آپ کو اچھی خبریں ملیں گی۔ پھر ایک اور چیز، اور وہ ہے پاکستان، یہ خاص طور پہ جو کرونا ہوا، کووڈ ہوا، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو دنیا بھر کی جو صورتحال ہے انتہائی مخدوش، اور دنیا میں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا کام بھی ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ پاکستان نے افرادی قوت باہر بھیجنے میں، یعنی کہ ورکنگ لیبر اور دیگر جو لوگ پاکستانی جو بیرون ملک جانے تھے، افرادی قوت بھیجنے میں پاکستان بھارت سے بھی آگے نکل گیا، بنگلہ دیش سے بھی آگے نکل گیا۔
اور اس کا کریڈٹ یہ ضرور پاکستان کی گورنمنٹ کو جانا چاہیے۔ اور اس میں پاکستان نے 2020 میں جی افرادی قوت مین پاور بھارت اور بنگلہ دیش کو پیچھے چھوڑ دیا، اور کرونا کے باوجود 2,24,705 پاکستانی شہریوں کو مختلف ملکوں میں روزگار کے لیے بھیجا، اور اس کی وجہ ہی ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہیں وہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا، ان کو روزگار ملا، اور پھر یہی وجہ ہے کہ مئی میں پہلے $1.5 ارب تھا، جبکہ مئی میں جی جو ترسیلات زر آئیں بیرون ملک سے، وہ اپریل میں ترسیلات زر تھیں $2.80 ارب، لیکن مئی میں یہ اس سے بھی تجاوز کر گئیں ترسیلات زر، اور 12ویں مہینے یعنی کہ مئی کے مہینے میں 2021 کے میں $2 ارب کا مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اس میں مزید $2 ارب کا ترسیلات زر مبادلہ میں اضافہ ہوا، اور اس طریقے سے یہ ایک اچھی خبر جو کہ میں نے کہا آپ کو بتایا جائے کہ صرف برا حال ہی نہیں ہے بلکہ ہر طرف اچھا حال بھی موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے مئی 2021 میں $2.5 ارب موصول ہوئے، 2.5 یعنی کہ $2.5 ارب، اور یہ میکسیمم نمبر تھا اب تک کا، ابھی 1 مہینہ باقی ہے، اور اس میں کتنا آتا ہے۔ پھر ایک اور خبر آئی ہے، اور وہ خبر آئی ہے جی کہ ایک بہت بڑی پلی بارگین کی پیشکش کی گئی ہے، اور یہ پلی بارگین کی پیشکش کی ہے ایڈن گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور اس کے مالک ہیں ڈاکٹر محمد امجد، اور ہاؤسنگ سکینڈل میں یہ گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہو گئے تھے 3 سال پہلے، اب وہ واپس آئے ہیں، اور انہوں نے نیب کو آفر کی ہے کہ میں پلی بارگین کرنے کے لیے تیار ہوں۔ $9 ارب انہوں نے آفر کیا ہے، لیکن نیب نے یہ آفر مسترد کر دی ہے، اور انہوں نے پلی بارگین کے لیے $16 ارب کا مطالبہ کیا ہے کہ $16 ارب آپ آفر کریں تو پلی بارگین ہو سکتی ہے، اور اگر اس سے کم یعنی کہ 9 ارب کا تو مسترد کر دیا، ورنہ پھر مقدمہ چلے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر امجد کا نام ECL میں بھی ہے، اور یہ ECL میں بھی ہے، اور پلس ان کے جتنے بھی 15 ارب سے زائد کی جائیدادیں جو ہیں وہ آلریڈی ضبط کر لی گئی تھیں، اور مزید ان کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں بتانا چاہیے۔ خسرو بختیار کے خلاف نیب ریفرنس کے لیے درخواست جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں عدالت نے کہا ہے کہ وہ کوئی ایسا آرڈر پاس نہیں کریں گے۔ یہ اب تک کی جو اطلاعات ہیں جی، اچھی خبریں میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ کرونا ویکسین کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں اسلام آباد میں 50% رہائشی جو ہیں جو اہل تھے کرونا ویکسین لگوانے کے، 50% رہائشی کرونا ویکسین لگوا چکے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال جناب، اچھی خبریں اور اچھی باتیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بات بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی دنیا سے، مغربی ممالک سے اور یورپ سے کہا ہے کہ اسلامی شدت پسندی کی اصطلاح کا استعمال ترک کرنا ہوگا۔ انہوں نے کینیڈا کے ایک ٹیلی ویژن چینل سے انہوں نے انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تاثر ملتا ہے کہ مسلمان انتہا پسند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مذہب بھی انتہا پسندی کی ترغیب نہیں دیتا، لہذا مغرب کو اسلامی شدت پسندی اور اسلامی انتہا پسندی کی اصطلاحوں کو ترک کرنا ہوگا۔ اور خاص طور پہ یہ CBC کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہے، ان کو وہ انٹرویو دے رہے تھے، اور جو کینیڈا میں واقع ہوا پاکستانی مسلم خاندان کو جو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اس پہ انہوں نے خاص طور پہ کہا، انہوں نے کہا کہ مغربی دنیا جو ہے وہ اسلامی فوبیا کے بڑھتے ہوئے
واقعات کو دیکھے اور ان کا ہمیں تشویش ہے، اور واقعتاً بات یہ ہے کہ اگر مغربی ممالک اور یورپ نے ان کو اس اسلاموفوبیا کو نہ روکا اور یہ چیز ان کے معاشروں میں سرایت کر گئی، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ تاریخ سے آپ واقف ہیں، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جن معاشروں کی اکثریت جو میجورٹی میں ہوں، وہ طبقے انتہا پسندی، شدت پسندی، مذہبی منافرت اور دہشت گردی کی طرف چلے جائیں تو پھر ان کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ منارٹیز جو ہیں وہ فرسٹریٹ ہو سکتی ہیں، لیکن جو حکومت کر رہے ہیں، جن کی میجورٹی ہے، جو رول کر رہے ہیں، اور اگر وہ معاشرے، اکثریتی معاشرے، وہ اگر حکمران طبقہ جسے کہتے ہیں، وہ اگر شدت پسندی میں، مذہبی انتہا پسندی میں اور منافرت والی سوچ میں مبتلا ہو جائیں تو پھر وہاں پہ تباہی ہی ہوتی ہے، اور یہی بات وزیر اعظم عمران خان نے مغرب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔